हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ दी मुस्तफा शाह शो पावर्ड बाय लंदन स्टैटिक्स। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। जब भी हमारे स्टूडियो में उस्ताद आते हैं तो आपको पता है वाइब भी डिफरेंट होती है। आज हमारे पास जो एक फ़ीमेल उस्तादा मौजूद हैं, इनका ताल्लुक पिछले 15 साल से ज़्यादा अरसे से ये हायर एजुकेशन के साथ एफिलिएटेड है। ऑफ कोर्स इन्होंने इस टाइम के अंदर बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया होगा। और माशरे की अगर आप बात करें कि मेंटल कंडीशन क्या है, साइकोलॉजिकली माशरा कहाँ स्टैंड करता है, एक उस्ताद से अच्छा इसके ऊपर कमेंट कोई नहीं कर सकता। सोने पे सुहागा ही है कि शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर आयशा खालिद, थैंक यू सो मच फॉर You're welcome. जॉइनिंग अस। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में कहा कि एक उस्ताद, क्योंकि उसने वैसे ही वो नई जनरेशन से, न्यू माइंडसेट से वो मिल रहा होता है, और हर पासिंग टाइम के साथ वो न्यू जनरेशन के साथ उसकी कनेक्टिविटी बन रही है। सो उसको समझ आ रही होती है कि जेन जी क्या है, मिलीनियर्स क्या है, कैसे सोचते हैं, चीज़ों को प्रोसेस कैसे करते हैं। बेसिकली डिफरेंस यही है, चीज़ एक ही है, इन्फॉर्मेशन एक ही है, आप उसको प्रोसेस कैसे करते हैं अपने माइंड के थ्रू। दिस इज़ वेयर आप डिफ्रेंशिएट होते हैं एक इंसान से। सो पुरानी जनरेशन अगर किसी इन्फॉर्मेशन को किसी और तरीके से प्रोसेस करती थी, अब करंट जनरेशन जो है उसको डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करती है। वो चीज़ें जो पुरानी जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल थी, अब शायद उसके मायने ही बिल्कुल बदल चुके हैं। आप पिछले 15 साल तकरीबन 2 दहाइयों से हायर एजुकेशन के साथ एफिलेटेड है। सो क्या डिफरेंस है सोसाइटी में? हमारे अंदर इनटॉलरेंस तो पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, पर वो विद पैसेज ऑफ टाइम, विद पासिंग एवरी डे, ये बढ़ती जा रही है। सो आपको क्या लगता है, बिकॉज यूर एजुकेशनिस्ट प्लस साइकोलॉजिस्ट भी हैं आप, क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में इनटॉलरेंस बढ़ रही है? Um, Mustafa, when we talk about people and intolerance and society, so they are very beautifully interlinked राइट। issues. Uh, because society is made up by people, it's a system that people make up for themselves in which we live. और उसके हमारे डायनामिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमारा जो एज पैरामिड है हमारी कंट्री का, उसमें मेजॉरिटी इज़ अंडर द एज ऑफ 18-16। ये वाला हमारा यूथ बल्ज इसको यूजुअली कहा जाता है. सो दैट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग. ऑलराइट। We have a slimmer grey population as compared to young people. और आई थिंक कि अगर हम इंटॉलरेंस की बात करें, बिकॉज दे आर सो फुल ऑफ एनर्जी, दे आर सो स्मार्ट, केपेबल, इंटेलिजेंट पीपल आउट देयर. और जब आई थिंक कि उनको लगता है कि उनके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर दे स्नैप and they become a bit restless and eventually maybe at some point intolerant of the hardships of life. So I think that's तो ये the main वजूहत हैं कि जो cause. हम ट्रैफिक सिग्नल की Mhm. इज़्ज़त नहीं करते। Mhm. और हम अगर बात करें ऐसे माशरे हैं जो कि नॉन मुस्लिम माशरे हैं, अभी भी वहाँ पर अगर आपने दूध की थैली उठाई, सो दिस नो बडी टू वॉच यू, आपने वहाँ पैसे रखने हैं। आपने अखबार उठाया, दिस नो बडी टू वॉच यू, और आपने अखबार के पैसे रखे। पेट्रोल गैस स्टेशन पे गए, आपने गैस डलवाया, खुद पड़ा मीटर, और मीटर पढ़ने के बाद आपने खुद से पे ऑफ कर दिया। सो हमारी जो इनटॉलरेंस और बेईमानियाँ हैं, जो हमें बेईमान हो रहे हैं, तो वो आपको लगता है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से हमारे अंदर ये चीज़ें यहाँ पैदा हो रही हैं? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ जस्ट वन फैक्टर आई वुड से. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं. दैट इज़ द बर्डन दैट पीपल हैव ऑन देयर माइंड्स. अगेन उसमें यही है कि इफ़ अ यंग पर्सन, इफ़ ही और शी इज़ जॉबलेस, और अगर उसको आगे अपने रास्ते नज़र नहीं आ रहे, एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, या मे बी अगर वो उससे पिछले स्टेज पर है और उसको अपने आगे फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो उतने ब्राइट नज़र नहीं आ रहे, तो पीपल टेंड टू टेक शॉर्टकट्स एट टाइम. और उसमें जब वो स्टम्बल करते हैं, कहीं फंसते हैं, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं सो और तालीम इंटॉलरेंट होते का हैं. जो बेसिक मकसद है, अपार्ट फ्रॉम ए डिग्री, Mhm. वो तो यही है ना कि जिस टाइम पे आपके थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, Mhm. सो आपको एक बीकन की तरह एक लाइट दिखाता है, और वो आपके अंदर ये चीज़ पैदा करता है, उम्मीद पैदा करता है कि देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और दीन भी के अंदर ना मायूसी जो है वो कुफर है, उसको हराम करार दिया गया है। True. सो एज एन एजुकेशनिस्ट व्हाट वुड यू से, क्या हम फेल हो पा रहे हैं एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कि बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को मेंटली तौर पे हम इतना स्टेबल और स्ट्रॉन्ग ही नहीं कर रहे, या हम अपने करिकुलम को कवर अप करने में इतने मसरूफ़ हैं कि भाग दौड़ लगी हुई है कि बस्तों का वज़न बढ़ता जा रहा है, और बच्चे के अंदर जो तालीम
اور جو چیزیں اس کو سیکھنی چاہیے بیہیویئر, اس کا وزن ہلکا ہوتا جا رہا ہے, بستے کا وزن جو ہے نا ڈے بائی ڈے وہ بڑا ہو گیا. سو ٹیچرس اس کام میں مصروف ہیں کہ کریکولم بھی ہم کور اپ کر لیں, یہی بہت ہے, کیونکہ ان کو منٹورنگ کا, کنیکٹیوٹی کا, اس طرح کا ٹائم ہی نہیں ملتا. مصطفیٰ, بستے کا وزن ڈیفینیٹلی اس کا تعلق اس میں موجود بکس اور سے ہے. بکس کی یوٹیلیٹی کو اور افادیت کو تو آئی ووڈ نیور انڈرمائن بینگ اے ٹیچر ہے, کیونکہ وہی بیسک سورس ہے جو ہم بچوں تک پہنچا رہے ہیں اور اسی کے تھرو ہم ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں. ہاں, لیکن اس میں یہ میں ضرور کہوں گی کہ ڈیفینیٹلی جو لائف اسکلز ہیں, ہاؤ ٹو بی اے ٹالرنٹ پرسن, ہاؤ ٹو بی اے ہیلپ فل پرسن, ہاؤ ٹو بی اے تھینک فل پرسن, گریٹیٹیوڈ, سینگ سلام میں پہل کرنا, جیسے آپ نے ریلیجن کا ذکر کیا اور آپ نے اس سے پہلے ویسٹرن ویلیوز کو بھی کچھ آپ ریفر کر رہے تھے. تو گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری, اور ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنا, دوسرے کے برڈن کو شیئر کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آئی تھنک یس وی ایز اے سوسائٹی آر ناٹ ڈوئنگ ویری ویل. ہمیں اس میں ڈیفینیٹلی مزید اور بہتری لانے کی ضرورت ہے, بیکاز وہی بات کہ جو ہمارا یوتھ بلج ہے, جو ہماری ینگر جنریشن ہے, ان کے پاس ڈائریکشن جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ مس ڈائریکٹڈ, وہ گریجولی ہوتے چلے جا رہے ہیں. جتنے ڈفرینٹ سورسز آف انفارمیشن ہیں ان کا فار فن سیک یوز تو بہت کامن ہے, لیکن ان کا پراپر یوز فار کنسٹرکٹیو اینڈ ایبلٹی اینڈ کریٹیوٹی. ہمارے اسکولس کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر کریئر کاؤنسلرس تو موجود ہیں جو بیسکلی آپ کو کریئر کاؤنسلنگ دیتے ہیں. دے ٹیل یو کہ آپ کا کریئر پاتھ کیا ہے, اینڈ آئی تھنک وہ بھی اسی وجہ سے انہوں نے رکھے ہو تاکہ وہ ان کی ڈگری یا ان کی ایجوکیشن کو ری انفورس کریں کہ بھائی جو تمہیں پڑھایا ہے یہ ضائع نہیں جائے گا, یہ اس کا کریئر پاتھ ہے. دیٹ از آئی تھنک ون آف دی وے ٹو ری انفورس کہ دے ہیو گیون یو دی رائٹ ڈائریکشن اینڈ دے ہیو گیون یو دی رائٹ ڈگری. بٹ سائیکالوجسٹ نہیں ہے. اگر میں بلی ہو رہا ہوں, اف دیر اے پیئر پریشر, میرے اندر ہارمونل چینج ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا, آئی کانٹ گو ٹو مائی پیرنٹس. میرے پیرنٹس میرے سے کنیکٹ نہیں کر پاتے, میرا ان کا سوشل ایجوکیشن کنیکٹ نہیں ہے. اور میں اپنے بیکاز سنس یو ریپرزینٹ آل وومن, آل گرلز یونیورسٹیز, اور آپ کا تعلیم زیادہ تر اس میں اپنی آپ نے ٹیچنگ کی ہے, تو بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو رورل ایریا سے آتی ہیں جن کی ماں کے ساتھ ان کا وہ کنیکٹ ہی نہیں ہے, وہ مسائل ہی نہیں ہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ اسکول لیول پہ ایک کورس ہونا چاہیے, اور وہ ایگریگیٹڈ کورس, کریڈیٹڈ کورس ہونا چاہیے, اس کے نمبر ہونے چاہیے, ویئر دے شوڈ بی ویز ٹو ٹیل یو کہ اپنے مینٹل ہیلتھ کو انٹیکٹ کیسے رکھنا ہے. بالکل مصطفیٰ, دیٹس اے ویری گڈ تھاٹ. آئی تھنک کہ لائف اسکلس کے لیے ایک ڈیفینیٹلی ایک کورس ایسا ہونا چاہیے دیٹ اپارٹ فرام سوشل اسٹڈیز اینڈ میتھمیٹکس اینڈ جیوگرافی, جو آپ کو اور بہت سارے سبجیکٹس کی اورینٹیشن دے رہے ہیں, ہاؤ ٹو بی اے گڈ سٹیزن, ہاؤ ٹو بی اے اسمارٹ پرسن, ہاؤ ٹو بی اے ہیلدی پرسن. ایگزیکٹلی, آپ نے اپنے آپ کو کیسے ہیلدی رکھنا ہے, اپنی ویل بینگ کو کیسے مینٹین کرنا ہے. if we start or if we make it a part of our curriculum, that is going to be an amazing addition. یہ تو ایک بہت بیسک اور بنیادی ریکوائرمنٹ ہے اب کے, اور جن ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر تو چیلنجز ہی, جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے چیلنجز ہی اتنے زیادہ ہیں, اتنے ڈفرینٹ ہیں, بہت ڈائیورس چیلنجز ہیں, اور وہ اتنے اسکیری چیلنجز ہیں کہ آئی تھنک کہ if I look back to when I was in that age, I was not even aware of the fact کہ مطلب what is TikTok, اور TikTok میں کنٹینٹ کو کیسے فلٹر کرنا ہے, that what is good for me and what is not good for me. اور وہ جتنے ینگ مائنڈز ہیں, جتنا ان کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے, اس سارے کا ان کا جتنا اس کا انفارمیشن اوور لوڈ ان کے مائنڈس پر ہے, that definitely reflects in their behaviors. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک چیز بہت سنی ہوگی, اور آپ when you were growing up, سو اپنی فیملی میں آپ نے سنی ہوگی کہ پیسہ جو ہے جسٹ ٹو ٹیل دیئر آف اسپرنگز یا اپنے چھوٹوں کو اس کی ویلیو دینے کی نہیں ہے. ہم نے اس کو عورتوں کو سکھایا نہیں, پر ایک چیز بہت ہم کرتے تھے کہ یہ پیسہ پیڑوں پہ نہیں اگتا. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا اور متبادل بار آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ کوئی پرپوزل لے کے گئے, کوئی فرمائش لے کے گئے, تو آپ کو سمجھایا گیا کہ بچے پیسہ جو ہے نا وہ پیڑوں کے اوپر نہیں اگتا, اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہوتا, وی کانٹ افورڈ اٹ, اور یہ والا فارمولا. اب ایز اے ماڈرن مینٹور, میں آپ کو ٹیچر تو نہیں کہوں گا بیکاز میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے پروسیس کرتی ہیں اپنی پروفیشن کو. ڈو یو تھنک کہ پیسے کو ویلیو آف منی از سم تھنگ ڈفرینٹ,
اور یہ آپ کے دماغ کے اندر بچپن سے بٹھا دینا کہ پیسہ بہت کوئی مشکل چیز ہے، پیسہ کمانا کوئی بہت کوئی مشکل چیز ہے، تو یہ نہیں لگتا کہ نیکسٹ جنریشن میں آنے والی جنریشن کو آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ مشکل چیز ہے تو کیسے بھی ہوتی ہے تو کر لو. مطلب کہ ایک آبسٹیکل ہے نا، اگر ایک دیوار ہے جو 8 فٹ کی ہے، میں نے اس کو چڑھنا ہے تو میں باڈی پوسچر کو مینٹین نہیں رکھوں گا. مطلب کہ مقصد ہے کہ میں اس کو کونیاں رکھوں، پاؤں پھنساؤں، کسی کی ہیلپ لوں، کسی کی ٹانگ پکڑوں، کوئی رسی پکڑوں، بس میں نے اس کو عبور کرنا ہے کسی طریقے سے، کیونکہ میرا دماغ کہتا ہے کہ یہ بہت امپاسبل کام ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے کسی بھی طرح کرنا ہے. جب ہم پیسے کو ایک امپاسبل والے زون میں لے جائیں گے کہ ٹھیک ہے ویلیو آف منی از اے ڈفرینٹ تھنگ، پر اس طرح کے جب ہم آپ کو سلوگنس بنائیں گے کہ پیسہ پیڑ پہ نہیں اگتا اور کو ہم آرام کماتے ہیں، کوئی پیسہ کوئی روڈوں پہ نہیں ہے، تمہارا باپ جو ہے نا وہ کوئی بلینئر نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کے آپ نے بہت سارے جملے، روایتی جملے ہماری مائیں اکثر جو ہے وہ کس دیتی ہوتی ہیں. سو ڈو یو تھنک از دس اے رائٹ تھنگ ٹو سے کہ یہ پیسے کی ویلیو آپ دے رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے تو بچے حرام ہو حلال ہو جو جگاڑ لگے لگا لینا؟ مصطفیٰ آئی تھنک اس میں وائل یو ور ڈسکسنگ دس پوائنٹ تو مجھے ایک چیز کا خیال آ رہا تھا. وین آئی واز ویری ینگ آئی ووڈ گیٹ پاکٹ منی اے فکس اماؤنٹ اینڈ مائی فادر وڈ ٹیل می کہ دس از یور سیونگ، خرچ کرو جو مرضی کرو. No, it was the other way around. It was like یہ جو میں آپ کو دس جو اماؤنٹ میں آپ کو ایکس اماؤنٹ دے رہا ہوں، دس از یور سیونگ، کیپ اٹ ود یور سیلف، ٹھیک ہے، ڈونٹ اسپینڈ اٹ. ٹھیک ہے. اور آپ کو جتنے اسپینڈنگ کے لیے چاہیے ہوں گے ڈیلی بیسس پہ، یا آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے، کم آسک می، آئی ول گیو یو سیپریٹلی. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک کہ اس طریقے سے انہوں نے مجھے منی کی ویلیو دی، بٹ ان اے ڈفرنٹ وے کہ مجھے پیسے کو سیو کیسے کرنا ہے اور اسپینڈ کیسے کرنا ہے. سو وٹ ایور آئی واز اسپینڈنگ واز ان ہز نالج، اینڈ وٹ ایور آئی واز سیونگ وہ میرا سیونگ میں جا رہا. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ پیسے پیڑوں پہ نہیں اگتے اینڈ آل دیٹ، منی کی ویلیو کو تو ہم ڈسکاؤنٹ کر نہیں سکتے بیکاز وی آر لیونگ ان اے کمرشل اینڈ فائنینشیل ورلڈ. میک سینس. اب اس میں ڈیفینیٹلی پیرنٹس کا رول بہت اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ چیز کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں. پیرنٹس کا رول بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سوشل میڈیا کا رول ہے اس سارے میں، آئی ووڈ برنگ دیٹ اپ کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے لائف کو جتنا فینسی، بیوٹیفل، کمفرٹیبل اور اس سارے کو ہم نے لنک کیا ہے بزنس، منی میکنگ کے ساتھ. اس نے جو منی کی ویلیو ہے نا، آئی تھنک کہ اس کو ہارڈ ارن منی جو جیسے آپ کہہ رہے تھے، اور اس کی ویلیو بڑھانے کی بجائے دا ایزی وے ٹو ارن منی کو زیادہ پروموٹ کر دیا ہے کہ دس از دا وے. اور اٹس بیسیکلی اب یہ اینڈ نہیں ہے، اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. ٹھیک ہے، پہلے ہوتا تھا کہ لوگ محنت کرتے تھے اور پیسے کماتے تھے، اب وہ پیسے کماتے ہیں محنت کے بغیر اور کسی مقام پہ پہنچ جانا چاہتے ہیں. سو اٹس more of become جو سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں، جس طرح آپ نے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی زیادہ سوشل میڈیا کو بیش کرتی ہیں. سو سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈز ہیں وہ بھی تو سوسائٹی سے آتی ہیں نا. سوسائٹی کے بنانے والے تو دو ہی ایسپیکٹس ہیں، ایک پیرنٹس ہیں اور ایک تعلیمی ادارے. تو وہ کہیں لیگ کر رہے ہیں تو وہ ٹرینڈ غلط بن رہے ہیں نا. اچھا، اس میں اگر ہم سوشل میڈیا کی بجائے اف وی ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ اف وی گو ٹو دی ٹیلیوائزڈ کنٹینٹ، جو ہمارا وہ جو 7 اور 8 بجے والے کا ایک ٹی وی پرائم ٹائم ہے نا، وہاں پر جس قسم کی لائف اور سوشل لائف اور ڈومیسٹک لائف شیئر ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ریالٹی سے ہٹ کے. میں تو اسی بات پہ دوبارہ آؤں گا کہ وہ بھی تو لوگ اس معاشرے سے ہی ہیں نا. معاشرہ جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو وہی دکھایا جا رہا ہے نا. آپ ہائے ہائے اوئے اوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں، سو آپ کو وہی سنایا جائے گا. مطلب ادروائز یہ آپ نے بچپن میں اینک والا جن دیکھا تھا جی، زگوٹا جن، وہ تو چلے چائلڈ کانٹینٹ تھا، لیکن اس کے علاوہ جن کلاسک سیریلس کے نام آپ کے ذہن میں اگر آئیں بیک ان 80s اینڈ 90s، وہ بھی ہمارا ہی کلچر تھا، وہ بھی ہمارا ہی معاشرہ تھا. پھر پیرنٹس، تعلیمی ادارے بالکل بہترین کام کر رہے ہوں گے تو اس طرح کی پروڈکٹ نکل رہی تھی. اب ادھر لیک آنا شروع ہو گیا ہے تو ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ نہیں. آئی تھنک اس کو ہم ڈائریکٹلی لنک اس لیگ سے نہیں کر سکتے یا تعلیمی اداروں سے نہیں کر سکتے. اس میں کمرشلائزیشن کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے نا، بیکاز آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو اسکرین پر لے کر آنا ہوا ہائیلی پیڈ، اور جو کانٹینٹ کو پہلے پڑھیں، وہ ایکٹرز جو پورا اسکرپٹ پڑھ کے وہ یہ ڈیسائڈ کریں کہ ویدر یہ رول انہوں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. دیٹس اے ڈفرنٹ جانرا آف
ٹی وی ایکٹرز اور جو بھی آپ کے میڈیا کے مین اسٹریم کے لوگ Influencers ہوتے ہیں. بالکل. لیکن جو ایک کانٹینٹ ہے جو کمرشل کانٹینٹ ہے, میرا زیادہ فوکس اس پر ہے. جو ہاف این آور کے سوپ ڈراماز ہیں نا, وہ چیز آئی تھنک کہ وہ ٹھیک ہے, اس کی روٹ کلچر میں ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, لیکن وہ آئیڈیاز جو ہے نا وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ہم بورو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ نیسسریلی ہمارے کلچر کا پارٹ اتنے زیادہ شاید نہیں تھے جتنا اب بن گئے ہیں. تو آئی تھنک اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ ڈاکٹر صاحب اس دین میں اچھے اور برے کی تمیز دینا, بلوغت کے ٹائم کے بعد بچے کو آپ نے اچھے اور برے کی تمیز دینی ہے, اور آپ نے سکسیزفل اس میں ہونا ہے کہ آپ اس کا مائنڈ میں ایک فلٹر لگا دیں جو اچھے اور برے کو فلٹر کر سکے. بالکل. اس کے بعد آپ ذمہ دار نہیں ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے. سو ہم ایز پیرنٹس, ایز ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, ہم یہ مشن کیوں نہیں تھام لیتے کہ ہم نے اپنے بچے کے دماغ میں, اپنے اسٹوڈنٹ کے دماغ میں ایک فلٹر لگا دینا ہے جس سے وہ اچھا اور برا کرے. اور لیٹس ناٹ, وی کین ناٹ کنٹرول گڈ اور بیڈ, وہ تو پوری دنیا ہے نا. اگر آپ اپنی سوسائٹی میں کور اپ کر لیں گے تو آپ نیٹ فلکس پہ اور فلاں اس پہ, امیزون پہ, فون کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر تو کانٹینٹ کو کور اب روک وہ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے نا. اب آپ بنانا ریپبلک آئسولیشن میں تو رہ کے یہ سارے کام زندگی ہم نہیں گزار سکتے. سو اس سے بہتر ہم اپنے بچے کو اسٹرانگ نہ کر لیں. ڈیفینیٹلی دا سینس آف رائٹ اینڈ رانگ. اچھا ویسے رائٹ اینڈ رانگ بھی بہت ریلیٹیو ٹرم ہے, بیکاز واٹس رائٹ فار سم ون از ناٹ ویری رائٹ فار سم ون ایلس. لیکن ڈیفینیٹلی جو کچھ بیسک اصول ہیں, اگر ہم آپ ان کو ریلیجن سے لے لیں, ایتھکس سے لے لیں, سوشل سسٹم سے لے لیں, جو بیسک رولس ہیں اگر وہ ہم اسٹرانگلی سکھا دیں اپنے ینگر لاٹ کو, تو آئی تھنک کہ بہت سارے پرابلمز وہیں پر سالو ہو جاتے ہیں. اور اس میں اسکولس کالجز کا رول جتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی پیرلل میں رول پیرنٹس اور فیملی کے انسٹیٹیوٹ کا بھی امپورٹنٹ ہے, بیکاز وہ آپ کی پہلی درسگاہ وہی اچھا, ہے. اگر کوئی ماں اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہے آسان زبان کے اندر, اگر وہ اپنے بچے کو رائٹ اور رانگ, وہ تو میں سمجھ آ گئی, مطلب اس کو کریٹیکلی اینالائز کرنے کی ایک آپ اسکل دے دیں. آپ نے صحیح کہا ریلیٹیو ہے, کسی کی نہیں ہے سم بڑی اسکریچ ہے, سم بڑی اسٹری ہے, سو کسی کی نہیں غلط جو ہے نا, کسی کی نہیں ٹھیک ہے, اور کسی کا صحیح کسی کی نہیں ہے غلط ہے, اور سوشل اکنامیکل بیک گراؤنڈ بھی اس کے اندر آپ کے وہ آ جاتے ہیں. بٹ ایک کریٹیکلی اینالائز کرنے کی جو اسکل ہے, اگر بچپن سے وہ سکھانی ہو, تو کیا وہ پریکٹسز ہیں یا کیا وہ ایکسرسائزز ہیں, یا کس طریقے سے بچے کو لے کے چلیں؟ نہیں, اس میں آئی تھنک کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ینگ پیپل جو اب لیٹس سے کہ اسکول کو پاس آؤٹ کر رہے ہیں یا کالج لائف میں انٹر ہو رہے ہیں, جنہوں نے آگے چل کے اپنی ڈیسیجن میکنگ خود کرنی ہے, اینڈ دے نیڈ ٹو نو کہ واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ فار دیم. تو اٹ اسٹارٹس کوائٹ ارلیئر. ٹھیک ہے, آپ اس میں جب ایک بچہ چائلڈہڈ سے آگے جو ہے وہ ایڈولسنس کی طرف جا رہا ہوتا ہے, یا لائک وہ 10-11 سال کی ایج میں پہنچتا ہے, تو دیٹ از دا پوائنٹ ویئر پیرنٹس شوڈ اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ that's not just a child anymore, that's a growing person. ٹھیک ہے, And they have a right to have an opinion. They need to understand that they will be making decisions in future. So I think کہ جو بچوں میں ڈیسیجن میکنگ کی سینس ہے نا, جتنی جلدی ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے ایز این ایلڈر, اتنی جلدی ہم اس کو ایز این انڈیویجول ایکسیپٹ کریں گے. سو آل یو سینگ از, آپ جو سجیسٹ کر رہی ہیں کہ اگر کوئی بھی میٹر ہے اس کے اوپر اپنے بچے کا, اگر وہ 10 سال 8 سال 9 سال پہ چلا گیا, تو start taking his or her opinion on that. Absolutely. So she or he will develop an opinion on it. Opinion, this is how آپ اس کی critically thinking اور critically چیزوں کو analyze کرنے کی جو اسکل ہے اس کو آپ ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے. بالکل, اٹس اے ویری سمپل ایکسرسائز. اس میں تھوڑا سا ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو بی ٹائم ٹیکنگ, اور جب آپ کے گھر میں آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا چیلنجنگ یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو آپ کا بچہ اس کرٹیکل ایج فیز میں ہے, آئی تھنک اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا 1 گھنٹا 24 آورز میں سے نکال کے اس کی گرومنگ کے اوپر پیرنٹس جو ہیں وہ صرف کرتے, بی اٹ فادر اور بی اٹ مدر, تو دیٹ کین بی ویری بینیفیشیل فار دیم ایز اے پرسن. میک اٹ اے ہیبٹ فار دیم کہ وہ پروسیس کریں, اس کے پروز اینڈ کونس کو لکھ لیں, اور پھر آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کریں کہ اف آئی بائی اے نیو کرکٹ کٹ فار ایگزامپل, اف اٹس اے بوائے, سو دیز آر دا بینیفٹس اینڈ دیز آر دی پرابلمس دیٹ آئی کین فیس for you can always ask them, why do you want to buy a cricket kit? So وہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو they will come up with something, so they will start thinking. So ان کو شاید یہ پتہ چل جائے اس پروسیس کے اندر کہ شاید یہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نے دیکھا تھا, میں نے احمد کو دیکھا تھا, میں نے اپنے کلاس فیلو کو دیکھا تھا, اس نے لی تھی تو I wanted to get it, پر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. Absolutely. اور ایک پوائنٹ اور I would like to add over ہے, جہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ڈیسیجن میکنگ کو اور چوائسیز کو ہم اور اوپینینس کو اگر ہم پروموٹ کریں, اس میں ایک چیز بہت اہم ہے, ہمارے کلچر میں نا سوال کرنے کو ذرا برا سمجھا جاتا ہے, بیکاز اس میں کہیں نہ کہیں جو
اتھارٹی فگر ہے وہ چیلنجڈ فیل کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا پیرنٹنگ جو نیو ماڈرن پیرنٹنگ ہے آئی تھنک اس میں یہ چیز اب امپروو ہو بھی رہی ہے. آئی سین پیرنٹس اراؤنڈ مائی سیلف جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں دیٹ پیپل young children, adolescents and young adults, they have an opinion and every question is not disregard or disrespect. تو ہمیں اپنے ینگ بچوں کو for all those young parents who are first time parents or who have children who are in their challenging puberty years اور وہ اب ان challenges سے گزر رہے ہیں, so they should always realize کہ they're dealing with a young person, a tiny version of a young man or a woman, اور ان کو وہ سوال کرنے کی اجازت دیں because سوال وہ پہلا اسٹیپ ہے جس سے کسی کی تھاٹ پروسیس کا جو ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے. دس میسج از فار آل دی ٹیچرز ایز ویل. ایبسلیوٹلی. بیکاز میں نے ہمیشہ ایک چیز سیکھی کہ جب پہلے ہم ایجوکیشن کے ٹائم پہ تھے تو سر ایسے ہلتا تھا. سو آئی آلویز ٹیل مائی فرینڈز اینڈ کولیگز اینڈ اینی باڈی ہو فالوز می کہ سر ایسے بھی ہل سکتے ہیں. سو آئی ریمبر جب پاکستانی اسکول کلچر سے میں نکل گیا, سو مائی دس از فرسٹ ٹائم کہ ایک امیریکن ٹیچر واز ٹیچنگ می. سو آئی ریمبر جب 45 or 40 اسٹوڈنٹس وی ور سٹنگ. So he came in and he started giving orientation اور یہ اس کے بعد so he just said کہ would you like to ask me a question, do you have questions? So nobody raised their hands and he was literally shocked کہ 40-45 دماغ بیٹھے ہوئے ہیں اور میری ایک اوپینین میں نے آپ کو دی ہے. So nobody have a take on that. اس کے بعد دین دے اسٹارٹیڈ بلڈنگ دیٹ کریٹیکل تھنکنگ. ہم نے کورسز بھی پڑھے اور صحافت کے اندر. سو آئی آلویز سیز کہ جتنے بھی ہم جرنلسٹ ہیں دی اونلی ڈفرینس بٹوین آس بیکاز ہم نیوز بنانے والے نہیں ہیں جی, ہم نیوز گیدر کرنے والے ہیں. میں نے آپ سے نیوز لینی ہے, آپ سے نیوز بنانی ہے. سو وہ بنتی اسی وجہ سے کہ میں کریٹیکلی انالائز کرتا ہوں. ایبسلیوٹلی. اینڈ آئی نو میں آپ سے ہی بیٹھ کے سوال ایسا کروں گا جس سے لوگوں کی ویلیو زندگی میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ ہو جائے. اور ایک ایسا انسان جو کہ جس کا مائنڈ جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ٹرینڈ نہیں ہے, سو وہ ایک آپ کو بٹھا کے شو کر لے گا اور اس میں سے ویلیو فار پیپل وہ نکال نہیں پائے گا. سو آئی تھنک ہمیں اپنے مائنڈ کو اس طریقے سے کریٹیکلی انالائز کرنے کے لیے بچوں کو ٹرین کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اگر آپ نے دیکھی ہو, بیکاز آپ زیادہ اس پہ ایڈ آن کر سکتی ہیں, میں ایک واقعہ سنا دوں اور سوال کروں پھر آپ اس کو اس پہ ایڈ آن کر دیجیے گا. ہم ایز اے سوسائٹی جو ہے نا, وی آر ناؤ مور انٹائٹلڈ ٹورڈس پیپلس اوپینین. اور ہماری جو زندگی ہے وہ ہم اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچے گا, لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, دس از ہاؤ وی ڈیولپ اپ آر. ہم ہر ڈیسیجن کو لینے سے پہلے یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آئی گیو یو این ایگزامپل کہ پہلے جب وین آئی واز گروئنگ اپ, سو مجھے گاڑیوں کا شوق تھا, تو میں ایکسٹیریئر پہ کام کرتا تھا, وچ مینس کہ ٹائر چینج کرایا, ریم چینج ہو گئے. ایک ٹائم کے بعد آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ یار یہ مجھے تو نظر آتے نہیں ہیں, اٹ ڈز ناٹ گیو می اینی پلیئر. سو میں لوگوں کے پلیئر کی نہیں, وائی شوڈ آئی اسپینڈ سو مچ منی. سو میں اندر جو ہے اپنا انٹرٹینمنٹ سسٹم کو بیف اپ کر لوں, ساؤنڈ بہتر ہو جائے, اندر کوئی LCD لگا لوں جس سے مجھے جو ہے نا پلیئر ملے. اور ایوری ٹائم آئی ڈرائیو مائی کار, سو آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ رادر دین پوٹنگ اے گڈ ٹائرز اور اچھے ریم, لوگ اس کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو, جب آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا, اس نے ایک اسٹوری لکھ کے لے کر آیا یا آئی یا کوئی کام کر کے آیا, سو آپ اس کو جب یہ کہتے ہیں ویری گڈ, تھمز اپ, ایکسیلنٹ, سو کیا ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی اوپینین سے اچھا اور برا فیل کریں؟ if my child comes to me and say کہ hey I have written this story, and اگر میں اس کو وہ ایکسپریشن دینے کے بجائے اور میں اس کو اپنی اوپینین پہ کروں گا نہیں یہ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, میں یہ کہوں how do you feel about it? So my kid will tell me کہ وہ یہ لکھ کے کیسا محسوس کرتا ہے. اس سے اس کی وہ سوچ ڈیولپ ہوگی کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے. بالکل. if you want to wear a color black, there's a trend of wearing black color, یا آپ نے اوور سائز کپڑے پہننے ہیں, سو میں ٹرینڈ کو فالو کرنے سے پہلے سوچوں گی ہاؤ ڈو آئی فیل اباؤٹ اٹ. اوور سائز کپڑے پہن کے مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ٹرینڈ ہیں, آپ خواتین کی کالج میں ہوتی ہیں, کبھی کو پٹیالہ شلوار, ٹیولپ, تو بہت سارے ایسے ٹرینڈز ہیں کہ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں یا وہ کیسا فیل کر رہے ہیں. سو ایک بینڈ ویگن ٹائپ ایک سو what do you how would you add on to this کہ ہم بچوں کو ٹرین کریں کہ وہ اپنی اوپینین سے انٹائٹلڈ ہو اور وہ کسی چیز کو کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میں کیسا محسوس کروں گا یہ کر کے.
بالکल मुस्तफ़ा, इसको आई वुड से कि जो एक सेंस ऑफ सेल्फ है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. वो आपकी मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट फिर आपकी फ़िज़िकल वेलबींग पर भी आता है. और आई थिंक कि वो भी वहीं से आपका जो पेरेंटल कल्चर है, जो आपकी पेरेंटिंग है, वो डिसाइड करेगी कि व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन यू आर रेजिंग इन योर होम्स. राइट. अगर आप अपने बच्चों को एज अ पेरेंट या एज अ टीचर भी अगर हम इसको देख लें, अगर आप अपने स्टूडेंट्स को और बच्चों को इतना मार्जिन दे रहे हैं दैट दे आर अलाउड टू थिंक, they are allowed to make a choice, right, they are allowed to make a decision, be it a small decision, step by step बहुत छोटे decision से start करें, तो उसमें definitely their thinking will be involved. क्योंकि जब वो एक decision को लेंगे and you assure them no matter what the outcome is, right or wrong, I am here at your back to support you, तो उनमें decision लेने का confidence और ज़्यादा आएगा. और उस decision लेने में उनकी personal growth है. जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ना एक हमारे जहन का, उसमें हमारी ज़ात का जो है ना वो उसमें क्या कहना चाहिए कि एक तरीके से हम ग्रो करते हैं एज अ पर्सन. बिकॉज इफ़ आई एम एबल टू डिसाइड समथिंग एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड डिसीजन, आई एम मोटिवेटेड. मैं उस एक टाइनी एग्जाम्पल को लेकर उसकी बेस पे एक बड़ा डिसीजन लूँगी फिर, और स्टेप बाय स्टेप एज आई ग्रो एज एन इंडिविजुअल मैं फिर बेटर डिसीजन मेकिंग करूँगी, और जिसमें मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही हो. बस एक सपोर्टिंग मैकेनिज्म ज़रूर होना चाहिए बच्चों के पीछे यंग एज में. एंड वंस व्हेन द पेरेंट्स बिलीव दैट नाउ देयर किड्स आर इंडिपेंडेंट थिंकर्स एंड दे आर मेकिंग द राइट डिसीजंस, तो देन दे शुड अलाउ देम टू डेवलप एंड ग्रो एज अ पर्सन. अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आपने कहा कि राइट डिसीजन, राइट आउटकम्स, डू यू थिंक वी आर बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर गुड डिसीजंस और वी आर बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर बैड डिसीजंस? I think we are a combination of both, because right decisions definitely they matter a lot, but at times making a bad decision or a bad choice, the lessons that it brings, it also adds a great value. Then you know that which path not to take in future, और उसका जो alternative route था, that was a better choice. A western, so I should have done western that. teenager or a western guy who's in his mid 30s, क्योंकि वो टाइम होता है ना जब आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हैं, फैमिली सेटल डाउन हो रही थी, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपके पेरेंट्स लेट एज में जा रहे होते हैं, खुदा ना खासा उनकी बीमारियां और वो आपकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर लोगों की, आपकी फैमिली की बढ़ना शुरू हो जाती है जी. और आपकी अपनी जो लाइफ है, जो टीन एज वाली लाइफ है, आपको उसको गिव अप करना शुरू होते हैं. एक साइकिल है. सो वो मिड 30s में जाके वो साइकिल आपका शुरू, यूजली ऐसे होता है कि वो शुरू हो जाता है. ए पाकिस्तानी पर्सन कंपैरेटिवली ए वेस्टर्न पर्सन, क्या उसके अंदर रीस्टार्ट करने की लाइफ, रीस्टार्ट करने की प्रोजेक्ट ज़्यादा सख्त होती है? मैंने देखा है कि पाकिस्तान में अगर इफ़ यू अचीव समथिंग, राइट, ठीक है, आपको अगर आपने उसको सक्सेसफुली हासिल कर लिया है, एक पहाड़ी आपने खड़ी कर ली है, आप सारी ज़िंदगी और सारी एनर्जी उस पहाड़ी को प्रोटेक्ट करने में लगा देंगे. हाय इसको कोई गिरा ना दे, हाय इसको कुछ करना दे. गोरा क्या है, वो इतने पहाड़ी खड़ी की, वो फाउंडर, वो उसका सक्सेसर अपना ढूंढेगा. वो ढूंढेगा कि इसको, इस पहाड़ी को 2 पहाड़ियों पे कौन लेके जा सकता है. सेल करेगा, निकलेगा, दोबारा से मिट्टी की ढेरी से रिक्रिएट करना शुरू हो जाएगा. और वो 1 कंपनी उसने बनाई, 2 कंपनी बनाई, 3 कंपनी बनाई, चलता गया. सो हमारे अंदर, बिकॉज जिससे आपने कहा ना कि गुड डिसीजंस, उसने बैड डिसीजंस लिए होते हैं क्योंकि उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है. उसको स्विमिंग पूल में ना बचपन में ही, जब वो 1 साल का होता है ना, उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाता है और वो खुद ही स्विमिंग सीखता है, सर्वाइवल सीखता है. सो हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोटेक्शन है ना, कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, वो डिपेंडेंसी कर देता है. फिर हमारी बच्चियाँ जो बाहर निकलती हैं तो वो किसी ऐरे गैरे के ऊपर ना ट्रस्ट कर लेती हैं कि ये मेरे पीछे है, मुझे एक मेल फिगर चाहिए, को मेरे पीछे कोई रहे. लड़के हैं इतने बड़े बड़े हो जाते हैं जिस्मानी तौर पे, पर बिल्कुल दिमाग बच्चों जैसे होते हैं, और जब इश्क में डूबते हैं और फिर उससे निकल के ड्रग्स की सपोर्ट में, और वो डिपेंडेंट, बिकॉज हमारे अंदर डिपेंडेंसी पैदा हो जाती है. हमें किसी पे डिपेंड करना है. वो इंसान नहीं होगा तो वो कुछ सब्सटेंशियल अब्यूज़ बन जाएगा. एज़ कम्पेयर टू अगर मेरा गंदा डिसीजन है, मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने गलत डिग्री पढ़ ली है, मैंने गलत नौकरी कर ली है, गलत बिजनेस कर लिया, फेल हो जाऊँगा मैक्सिमम, बट आई विल फेल सक्सेसफुली विद अ लेसन कि ये काम दोबारा नहीं करना. और मेरे अंदर गिर के खड़े होने की जो सकत है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगी, क्योंकि मैंने तो जब मैं खड़ा हुआ था तो अपने आप को गिरा लिया था,
بیچا, نکلا, ایگزٹ کیا, دوبارہ کاروبار کھڑا کیا. تو میرے لیے جو فن ہوگا نا, ایک آرکیٹیکٹ کے لیے یا ایک کنسٹرکٹر کے لیے فن یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک گھر بنا کے بیٹھا رہتا ہے اور روزانہ اپنی گاڑی کے اوپر دیکھ کے کہتا ہے واہ کیا تاج محل ہے. وہ کہتا ہے بن گیا بھائی جان نیا. اس کو نشہ ہوتا ہے کہ وہ زمین سے جب گرے اسٹرکچر کھڑا کر رہا ہوتا ہے نا, مزہ اس کو اس میں آ رہا تھا, فنیشنگ میں نہیں آ رہا تھا اس کو. وہ کہتا ہے دوبارہ وہ گرے اسٹرکچر, یہ بالکل زمین تھی اور میں نے یہ پروجیکٹ کھڑا کیا ہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں اپنے بچوں کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ جلدی کر دینا چاہیے؟ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی مجھے نیچے کہ یور فادر ٹاٹ یو کہ آپ نے اپنی گاڑی کو انڈیپینڈنٹلی کیسے چلانا ہے, ٹائر کیسے چینج کرنا ہے, گاڑی کا تیل کیسے چینج کرنا ہے. تو آپ کو ڈپینڈنسی نہیں ہے کہ اکرم چاچا, اکرم بھائی آؤ میری گاڑی پنچر ہو گئی اس کو صحیح کر دو. سو اس کو بچوں کو انڈیپینڈنٹ اور مزید انڈیپینڈنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مصطفیٰ اس میں وہی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا رول تو ڈیفینیٹلی گوز وداؤٹ سینگ کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لائف سکلز ہوتی ہیں, اس کو اگر کریکولم کا پارٹ بننے میں مے بی ہمیں کچھ وقت لگے, کیونکہ ایسے بہت سارے ریفارمیٹیو کام کرنے میں ہمارے اس کی جو ہے نا ہم بیک سیل اور بیکنگ جو ہے ہمارا کریکولم میں ہم کسی سے پوچھے بغیر اس کو ایسا بنا دیتے ہیں. لائف سیونگ سکلز کو ہم, میرا خیال ہے کہ آج کوئی بھی سنے, کو باشعور ٹیچر, باشعور پالیسی میکر سنے, کسی پرائیویٹ ادارے کا کوئی مالک سن رہا ہو, میرا خیال ہے یہ تو کل سے بنایا جا سکتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی بنایا جا سکتا ہے. اور آئی تھنک آپ کا جو براٹ اپ ہے ایٹ یور ہوم اینڈ یور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, ان دونوں کا یہ کمبائنڈ ایک رول ہے. آئی وڈ سجیسٹ کہ جتنا ہمارا جو اسکول لیول کا ایجوکیشن کا پورا سیکٹر ہے, ان کو اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے علاوہ ونس ان اے وائل, ونس ان 3 months they should invite the mothers or the fathers one after the other maybe ان کی ٹریننگ کے لیے, exactly, تاکہ جو مشن ہے وہ کمبائن اس میں کمبائن ہو اور وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں. بالکل کہ جو بھی آپ کا ایم ہے, تاکہ انہوں نے اس کو ری انفورس کرنا ہے نا. very true. So if the teacher is telling the child that you need to observe the traffic signals, تو I think کہ اس کو اس کے فادر کو بھی فادر اس کو گاڑی میں بتا سکتا ہے کہ دیکھو اٹس اے ریڈ لائٹ سو آئی ہیو اسٹاپڈ, آئی ایم ناٹ سپوز ٹو موو آن. اور coming back to the making a bad decision, falling down and stepping up again, یہ چیز بھی ہم جو ہے وہ it's not something مطلب ایسا کچھ امپاسبل نہیں ہے, it's an attitude basically. اگر ہم تھوڑا سا پرو ایکٹیو اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنی ینگ جنریشن میں دیں دیٹ میکنگ اے بیڈ ڈیسیژن از آل رائٹ بٹ اسٹکنگ ود دیٹ اینڈ ناٹ موونگ آن از ویئر دا پرابلم لائز. Where mindset, this is a difference between in the mindset. جی, Somebody who like to detach from his or her failures and move on, or somebody is like کہ وہ اتنا possessive ہو کے stuck ہو جائے وہ, تو that is where the problem is. Making a bad decision is not the problem, but sticking to it and carrying it, اس کا پورا لوڈ اٹھا کے اس کو چلتے رہنا, وہ اصل پرابلم ہے. I have a background with sales as well. So selling a thing which is on a expensive higher end product, if this face wash is worth like 6,000 rupees, اس کو بیچنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو اگر یہ 400 روپے کا ہے نا, کیونکہ 400 میں جو آڈینس ہے وہ اتنی زیادہ سوچتی ہے اور اتنا زیادہ وہ مطلب کہ زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, اور وہ اپنی چیزوں کے ساتھ اگر ایک پروڈکٹ کے ساتھ اٹیچ ہے ایز کمپیئر ٹو somebody who's a 6,000 rupees buyer, وہ اس کا وہ ایکسپلورر ہے جی, وہ نیو چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے اور وہ ڈرتا نہیں ہے بیڈ ڈیسیژن کرنے سے. بالکل. Selling a Ferrari and selling a Suzuki Miran is altogether a different ball game. بالکل. آئی تھنک وہ تو آپ کے کار کا کوئی ایک پرٹیکولر برانڈ ہے نا, وہ کہتا ہے نا کہ ہمیں ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ یہی ہے, the one who's gonna buy it is not watching TV, he's وہ probably Lamborghini working. والے اور Lamborghini, Ferrari, یہ اس جی, لیگ میں Rolls Royce, they say that we don't advertise because ہم وہ کلب ہی نہیں ہے جو ٹی وی دیکھتا ہے. Absolutely. تو وہی I think it's the same argument on that, کہ جن کے پاس وہی بات کہ جو ایکسپلور کر کے چیزوں کو اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے انگریڈینٹس کو پڑھ کے اس کی آفٹر افیکٹس اور ٹیک اویز کو دیکھ لیں گے, ان کو پھر آئیڈیا ہوگا کہ اوکے فائن, اف دس پروڈکٹ از آفرنگ می دیز آل گڈ ویلیوز, تو فائن اٹس اے گڈ ویلیو فار منی. اگر شادی شدہ زندگی کی بات کریں, سو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, افلوئنس ہیں, ان کے اندر ایکسٹرا میریٹل افیئرس بہت زیادہ ہے, اور جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہاں پر لڑائی اور چک چک
اور ڈیلی کی اس میں ڈومیسٹک وائلنس ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. سو اگر ایک میل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اور ایز اے سائیکالوجسٹ آئی وانٹیڈ ٹو یور اوپینین آن دس, آئی ایم ناٹ ٹارگیٹنگ فیمیلس ان دس, کیا ہم نے اپنے مردوں کو, اپنے بیٹوں کو, ان کی سیلف اسٹیم کو کبھی اس لیول پہ ہم لے کے نہیں گئے, جب بچیاں ہیں نا ان کی سیلف اسٹیم کو ہم اوپر لے کے گئے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہم کو کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ نہا لے گا تو وہ پاک ہو جائے گا گناہ سے, پر تمہارا کچھ بھی کیا ہوا تمہارے ساتھ چلے گا اور ساری زندگی جائے گی. آپ نے آئی ایم شیور کہ بہت بار آپ نے سنا ہوگا, ہم نے بچیوں کو ڈراتے ڈراتے ان کی سیلف اسٹیم اوپر لے جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈری ہوتی ہیں کہ یار بیفور میرج آئی شوڈ ناٹ گیٹ ان ٹو اینی سارٹ آف اے ریلیشن شپ کہ جو میری ساری زندگی کی نہیں میرے نہیں ہے وہ اسٹگما بن جائے. مردوں کو, بچوں کو, لڑکوں کو وہ مائیں, میں نے تو ایسی بھی مائیں اس معاشرے میں جاہل مائیں سنی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ پیدا ہی عیشی کی نہیں ہوتا ہے, اس نے یہ کرنا ہے. مطلب اب آپ سوچے نا کہ اگر آپ, میں نے ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ جہاں پر ایک ینگ مدر اپنے بیٹے کو بتا رہی ہے کہ سوری کرو, تو اس کی ساس کہہ رہی ہے کہ مردوں کو سوری کرنا نہیں سکھاتے, مرد سوری نہیں کرتے. ہم نے پر یہ ساری چیزیں تو سکھا دی ہم نے, اس کو بھگوان تو بنا دیا ہے کہ اسٹیف بھگوان گھوم رہا ہے وہ ایسے میں مرد ہوں, دو چپیڑے پڑتی نہیں ہے کہ بیچاری کی ساری مردانی کر دی ہے. پر وہ جیسے ہی کوئی خاتون دیکھتا ہے تو اس کی ساری ڈگنیٹی اور ساری باہر نکل جاتی ہے. آپ آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایسے ایسے مرد سکسیسفل پیسے والے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں کے موبائل میں آپ چلے جائیں تو ان کی ذلت آپ سن کے, ان کے میسیجز سن کے آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اس لیول تک بھی کوئی گر سکتا ہے. مصطفیٰ آئی تھنک جو ہمارے جینڈر رولز ہیں نا ان کا ایک بہت ہی کرائسس سچویشن سے ہم گزرتے چلے آ رہے ہیں بہت سالوں سے, اور ابھی بھی چل رہا ہے وہ سلسلہ, اٹس ناٹ اسٹاپڈ ایز یٹ. بہت ارلی ایج میں ہمارا کلچر, اگر ہم اوور آل کلچر کی بات کریں, ناٹ اے اسپیسیفک کلاس ٹو مینشن, اس میں یہی ہے کہ بوائز آر سین ایز یو نو فیملی کا ایک کوئی جیسے بھگوان, فیملی کو پلیز آگے لے کے چلنا ہے. allow me to use this term بھگوان, کہ جیسے پتہ نہیں کوئی اللہ معاف کرے اللہ نے پیدا کیا, اللہ چلانے والا ہے, مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جی پتہ نہیں کیا چیز دنیا کے اندر آ گئی ہے. بالکل. اور اس میں لڑکیوں کی, ینگ لڑکیوں کی, ان کی جو گرومنگ ہے اور ان کی ایجوکیشن ہے وہ ہمیشہ ایک سیکنڈ پرائیورٹی ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو پرایا دھن ہے, اس نے تو بیاہ کے چلے جانا ہے. بٹ بوائز کے اوپر آپ انویسٹ کریں, ان کی ایجوکیشن کے اوپر, ان کی گرومنگ کے اوپر, سو آن سو فورتھ. اور اس کی تو ہم بہت ساری ایک وہ چھوٹی چھوٹی جو اسٹوری بکس آتی ہیں مینا کی, اور اس کا جو بھائی ہوتا ہے کہ ان کو مینا کو کھانا کم ملتا ہے, بھائی کو کھانا زیادہ ملتا ہے, بوٹی اس کو گردن کی ملتی ہے اور اس کو لیگ کی ملتی ہے. ایسے تو یہ چیزیں تو ہم اپنی بکس میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں وہاں پر بھی کریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بٹ ایز اے پریکٹس, ایز اے میٹر آف فیکٹ, اٹس ناٹ, وی آر ویری فار اوے فرام دیٹ. ابھی بھی ہمارا جو سوسائٹی کا, نہیں پر مرد کی ڈگنیٹی کی بات کر, آئی انڈرسٹینڈ, وہ تو ایک الگ ڈسکرمنیشن والے عورت کے بیہیویئر کو جو ہے نا وہ سم ہاؤ گھما پھرا کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے فیملی کے مردوں کی عزت کے ساتھ لنک کر دیا. جو کچھ ایک لڑکی کرے گی وہ تو وہ کرے گی, لیکن عزت کس کی خراب ہوگی, نام کس کا خراب ہوگا, فیملی کا خراب ہوگا. ٹھیک ہے. وین اٹ کم ٹو مین, واٹ ایور دے آر ڈوئنگ, واٹ ایور وین دے اسٹیپ آؤٹ آف دیئر ہاؤسز, اینڈ جو بھی جس سے بھی وہ مل رہے ہیں, جس بھی فرینڈ سرکل میں وہ موو کر رہے ہیں, یا جن کے ساتھ بھی وہ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی, وہ سم ہاؤ ان کا سول ایکٹ ہے, وہ ریفلیکٹ فیملی کے اوپر نہیں کرتا. ایک پاپولر اوپینین کچھ یہ ہے, لیکن آئی تھنک کہ وہ جتنا لڑکیوں کا ریفلیکٹ بیک کرتا ہے اس سے زیادہ لڑکوں کا ریفلیکٹ بیک کرتا ہے, بیکاز دے آر دی پیپل اور دے آر دی پارٹ آف دا فیملی جو کہ زیادہ سوشلی ایکٹیو اور سوشلی موو اراؤنڈ کر رہا ہے. لیکن اگر وین اٹ کمز ٹو ڈگنیٹی, تو پھر وہی چیز کہ ہم نے اتنے بچپن سے ان کو یہ سکھا دیا ہے کہ یو آر دی بیٹر لاٹ, تم جو کر کے آؤ گے چلے گا, اس لیے جو کرنا ہے بیٹر لاٹ کو ہم نے ڈپرائیو کر دیا ہے کہ تم یو کین ناٹ بی پارٹ آف ہوم چورس, بالکل, تم گھر کے کاموں کے اندر, اس کو وہ اسکل ہے نا, سروائیول اسکل ہے کہ اگر آپ باہر چلیں گے آپ کھانا پکا کے کھا سکتے ہیں, اٹس اے اسکل. آپ ڈشز کر سکتے ہیں, اٹس اے اسکل. آپ گھر کو کلین کر سکتے ہیں, اٹس اے اسکل. واش روم کلیننگ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ اگر آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں, واش روم کو ڈرائی کر کے آپ باہر نکلیں, یہ بیسک ایک اسکل ہے. سو آپ اپنے بھگوان کو
اسکل سے ڈپرائیو کر رہے ہیں اور آپ ڈپینڈنٹ کر رہے ہیں اس کو. یہ بات صحیح ہے مصطفیٰ, بٹ آئی میٹ اے ینگ مدر couple of months ago and it was so heartwarming for me to talk to her. She's a professional lady. I would definitely mention this تاکہ اس سے اور mothers جو young mothers ہیں ان کو inspiration ملے. I think she had 2 sons and a daughter. The daughter is young child اور بچے boys they're also young, but she has made a practice کہ the boys will wash their own dishes and the sisters' dishes will be washed either by mother or someone else. تو اب ایسی mothers ہیں young mothers جنہوں نے وہ boys کو اس ڈپینڈنسی سے نکال کر دوسرے جو ایک وہ ورک لوڈ شیئرنگ یا اکویٹیبل. پر ان ماؤں کو پتہ کہاں چلتا ہے جب یہ ساس بنتی ہیں نا تو بیٹوں سے تو اپنی بیٹی کے شوہر سے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں, پر جب وہ اپنی بیویوں کے لیے کرتے ہیں نا تو پھر عورت پنا بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ اس سے جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے یہ جب بچے لڑکے پیدا ہونا سیلیبریٹ کیوں کیا جاتا تھا؟ پرانے وقتوں کے اندر اسکل تو تھی کوئی نہیں, ٹیکنالوجی تو تھی کوئی نہیں, آپ کی فوجوں کے اندر مرد جاتے تھے کیونکہ وہ فزیکلی دے ور اسٹرانگ. سو جس قبیلے کے مرد زیادہ ہوتے تھے تو اس کا مطلب ہے اس کی فوج کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی, اس کی فوج کے سر پہ ہی سروائیول ہونا ہوتا تھا اس قبیلے کا. سو دیٹس وائی دے یوز ٹو سیلیبریٹ کہ چلو مرد زیادہ ہونے چاہیے تاکہ وہ فزیکل پروٹیکشن پرووائڈ کر سکیں پورے قبیلے کو. اب کون سی جنگ لڑنی ہے بھائی آپ نے؟ اب اگر مرد فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے, عورت فزیکلی اسٹرانگ نہیں, تو تم نے کون سے پتھر توڑوانے اپنے مردوں سے؟ تمہارے مرد ایسے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے ان کو. یہ کون سے وارئر مرد ہیں؟ اور ماشاء اللہ قد اور کریکٹر اتنے لو ہیں کہ مطلب کہ پیدا کرنے والے شرما جائیں اگر ان کو پتہ چلے کہ یہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں. سو آئی تھنک ایز اے سوسائٹی ناؤ وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ خواتین آر ان اے بگر ریشو. یہ زیادہ بڑے ان کے 2 ہاتھ جو ہیں یہ 51% 2 ہاتھ ہیں. سو بیسکلی آپ کی اکانومی کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر بن سکتا ہے وہ آپ کی خواتین بن سکتی ہیں. ملیشیا نے یہ ریئلائز کر لیا ہے. اور ایک چیز تو ماننے والی بات ہے, میرے سارے مرد لڑکے بوائز میرے سے ناراض ہو جائیں گے کہ خواتین کا فوکس از مور, کیونکہ ان کا جو ٹیسٹوسٹیرون کم ہوتا ہے تو وہ ادھر کھپے سجے ادھر ادھر ان کا دھیان کم ہوتا ہے. سو وین دے ورک تو وہ اگر 6 گھنٹے کام کر رہی ہیں تو وہ 6 گھنٹے دبا کے کام کرتی ہیں. So I would mention a research, a very interesting research on this کہ even پاکستان میں بھی after 1982 onwards the research also says کہ جتنی progress خواتین نے کی ہے it's double the amount of the progress men have done, because men کی وہی اپ برنگنگ ان کے مائنڈ سیٹس اور اس میں کوئی بہت زیادہ ڈراسٹک چینج نہیں آیا. دے آر دی کیا کہنا چاہیے کہ دی پریفرڈ لاٹ, وہ ایک مرد ہیں, ان کے پاس ایک سپیریورٹی ہے اپنے جینڈر کی بیسس پہ, اور انہوں نے بس پڑھنا ہے اور فیملی کو آگے لے کے چلنا ہے, سپورٹ کرنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے. دیٹس آل واٹ دے ہیو بین ٹولڈ. بٹ وین اٹ کمس ٹو وومن, ناؤ وی سی وومن موونگ ان ٹو all sorts of directions. They're moving into education, they're moving into medicine, they're moving into space, they're moving into sports. تو women کی جو growth ہے as a gender group وہ بہت زیادہ ہے as compared to men. یہ ہمارے میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں. کچھ سال پہلے اگر آپ اپنی مدر کی جنریشن کو دیکھیں تو ان کی جنریشن میں the majority were housewives, ٹھیک ہے, I would say, اور ان کا مین فوکس تھا فیملی کو لک آفٹر کرنا اور home makers and caregivers. لیکن now women are not just caregivers and home makers, they are also professionals. بہت ساری خواتین جو فزیکلی جا کے جاب کرتی ہیں, entrepreneurs, they start their businesses. آپ کی بہترین جو اس ٹائم پہ آپ کی جو نیش بیکریز ہیں کمرشل نہیں, وہ ساری خواتین لاہور میں وہ اپنے گھروں سے ہی بیکنگ کرتی تھیں, اب انہوں نے اس کو ٹرانسفارم کر لیا انٹو بزنس. بہت سارے ایسے گھروں میں سے خواتین کھانے بناتی ہیں جو کہ لاجواب کھانے ہیں, وہ آتے ہیں. وہ نا مائکرو لیول پر بھی اور میکرو لیول پر بھی وی سی وومن موونگ ان آل سارٹس آف ڈائریکشن, اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے وہ جو جینڈر رولس تھے وہ چھوڑے نہیں ہیں. دے آر گیٹنگ میریڈ, دے آر ہیونگ کڈس, دے آر لوکنگ آفٹر فیملیز, دے آر لوکنگ آفٹر دیئر پیرنٹس, ہسبینڈس, ایکسٹینڈیڈ فیملی, سو آن سو فورتھ. لیکن دس از لٹل ڈیبیٹیبل. جیسے آپ نے جینڈر رولس کی بات کی, میں نے آج ارادہ کیا تھا کیونکہ اگر آپ خالی ایک سائیکالوجسٹ ہوتی سو میں آپ سے ڈفرینٹ طریقے سے بات کرتا, پر جو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے استاد ہونے کا,
سو اس کی رسپیکٹ ہے. تو اس وجہ سے آئی ایم ناٹ گوئنگ ان اے کریٹیکل وے, ادروائز I do very critically do podcasts and shows. So آپ نے جو ابھی بات کی کہ وہ اپنے جینڈر رول سے ڈسکرمنیٹ نہیں کرتی یا وہ ڈٹیچ نہیں ہوتی, آپ نے اب پوری دنیا کے اندر اس ٹائم پہ یہ بحث چل رہی ہے کہ جب مرد پیسے بناتا ہے, آپ سب کانٹیننٹ میں تو بہت سارے ایسے انفلوئنسرز ہیں جو اس پہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں جو میننگ فل کانٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں. سو جو مرد ہے جب وہ امپاور ہوتا ہے فائنینشلی, سو ہی بیکمز اے بریڈ ونر, اور وہ اپنی فیملی جو ہے اس میں اس کی بیوی, بچے, ماں باپ, بہن بھائی, ان کا لائف اسٹائل سب کا کوشش کرتا ہے کہ اس کا اوپر جائے, اور ہی ٹرائیز کہ یار یہ بہتر ہو جائیں, اور میں بے شک ایسے ٹاکسک انوائرمنٹ سے بھی میں کام کروں, ایسی جگہ بھی کام کروں جہاں میں خوش نہیں ہوں, پر ان کی ایجوکیشن اور یہ پوری ہو جائے. خواتین, میں آپ مطلب میجورٹی کی بات نہیں کر رہا, پر زیادہ تر جو پاورفل خواتین ہیں وہ ایک ٹائم آتا ہے کہتی مجھے شادی نہیں کرنی, مجھے کیا کرنا ہے مرد. لافٹر دے ول ناٹ سے اٹ ان این فارمل اسپیس, وہ ٹی وی پہ آ کے یا میڈیا میں آ کے یہ بات نہیں کریں گی, پر وہ ایک مذاق کے طور پہ جس طرح مردوں کے اندر مذاق ہوتا ہے شادیوں کے متعلق لے کے وہ مذاق کرتے ہیں. سو وہ پاورفل خاتون سے آپ بات کریں گے تو ہنس کے کہتی ہیں مجھے کیا ضرورت ہے, میں اپنا پیسہ کماتی ہوں. پھر وین دے اسٹارٹ میکنگ منی, اور شوہر بھی کما رہا ہے وہ بھی کما رہی, تو وہ ایک ابھی ہمارے پاس ایک گیسٹ بھی آئی ہوئی, ان کے پرومو بھی چل رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ مائی منی از مائی منی, یور منی از آلسو مائی منی. مطلب کہ میرا پیسہ تو میرا ہی ہے, پر میں شوہر سے پاکٹ منی بھی لیتی رہوں گی تاکہ شوہر کی عادت نہ خراب ہو. یا اپنے باس, آپ تو ورکنگ خواتین کے اندر رہتی ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب خاتون, اور اگر وہ پرووائڈر بن جائے, اگر وہ گھر کو سپورٹ کرنا چھوڑ جائے, اس کے ایٹیچیوڈ ایز کمپیئر ٹو مرد ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اس کے ایٹیچیوڈ سے یہ لگتا ہے کہ یہ احسان کر رہی ہے, اور وہ 10 جگہ بیٹھ کے یہ بات کرے گی کہ دیکھیں نا جی میں پورا دن کرتی ہوں, میرا شوہر مجھے سپورٹ نہیں کرتا, سارے گھر کے بل میں دیتی ہوں, اور وہ ملٹیپل جگہوں میں بیٹھ کے بات کرے گی ایز کمپیئر ٹو اس کا شوہر. یہ کبھی نہیں کہے گا دیکھو نا یار میں اپنی بیوی کو سپورٹ کرتا ہوں. لوگ ہنسیں گے, یار تو کرتے ہو تو کون سا تم اس پہ احسان کرتے ہو. اس کا ایک ٹرم ہے لے تھیریز. لے تھیوری بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم اپنے مائنڈ سیٹس میں یا اپنے ذہن میں اس لیے بناتے ہیں دیٹ وی نیڈ ٹو سروائیو سوشلی. ٹھیک ہے, ان کا کوئی بہت اسٹرانگ سائنٹیفک ایویڈنس یا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. سو اٹ از اے لے تھیوری دیٹ مین آر پرووائڈرس اینڈ ویمن آر کیئر گیورس. ٹھیک ہے, یہ ایک کلچرل نارم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اب چونکہ وہ ہم نے ایسوسیٹ یا اٹیچ کر دیا ہے اس کے جینڈر کے ساتھ دیٹ یو آر دا بریڈ ونر, یو ہیو a responsibility to work, earn and bring the bread on the table. ٹھیک ہے. اور مدرس یا خواتین کے ساتھ ہم نے ایسوسیٹ کر دیا ہے کہ انہوں نے بس ٹیک کیئر کرنی ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, ایلڈرلی کیئر دیکھنی ہے, ہاؤس مینیج کرنا ہے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. سو وین آئی بلیو دیٹ ویمن ان آور کلچر, جیسے آپ نے جن خواتین کا ذکر کیا, یس دیر آر سرٹن وومن ہو ریئلی میک یو نو دس پوائنٹ کہ مائی منی از مائی منی اینڈ his money is also my money. So you know that is a sense of entitlement. ٹھیک ہے, because being a woman maybe شاید اس کے اوپر وہ ایک moral یا cultural responsibility نہیں ہے نا کما کے لانے کی. وہ اگر اس کے پاس چوائس ہے اور اس چوائس کو وہ ایکسرسائز کر رہی ہے تو پھر وہ اس کو پروفیس بھی کرتی ہے کہ ٹھیک ہے دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ. لیکن آئی ہیو سین women as well who are supporting their husbands. یہ پر بہت ریشو کم ہے, پر یہ مطلب کہ نہیں, I think it's the other way around. اور یہ سینگ از کہ ایک لیئر, ایک جو لے تھیری کے تحت ہم یہ سوچیں کہ ایک چیز ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہے, جیسے معاشری قدریں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ سے میں اس پہ ضرور پوچھوں گا عورت مارچ کے متعلق, کیونکہ وہ اپیرنٹلی وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ لے تھیوری ہے اور یہ سب کچھ ہی بنایا ہوا ہے, ہم اس کو نہیں مانیں گے, میری زندگی میری مرضی. اٹس اے ویری سیریس میٹر, کیونکہ اس معاشرے کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ معاشری قدریں جو ہیں اگر آپ اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے یو کین بریک اٹ. سو نیکسٹ از کہ دین کی جو باؤنڈریز ہیں, ہمارا ایمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ جہاں سمجھ نہ آئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے, میرے رب نے اور میرے نبی پاک نے کہہ دیا ہمیں منظور ہے. کیونکہ ہر چیز کی دلیل, کیونکہ شیطان سے بڑا عالم, وکیل, سمجھدار طاقت اور دنیا میں کسی انسان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اب عورت مارچ کا ایجنڈا شروع ہوا اپیرنٹلی کہ جی یہ خواتین کو سپورٹ کے رائٹس کے اوپر دے گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. الٹیمیٹلی وہ چینج ہو گیا اور آپ نے کہا کہ ہر جینڈر
کوئی LGBT اینڈ سم کیوں اس طرح کیو اب نئی نئی چیزیں ہیں کیو, اس کا کوئی جھنڈا بھی بن کے آ گیا, اور آپ نے کہا کہ جی میں if I'm a man and I'm interested into men, so پاکستان کی سوسائٹی کے اندر اجازت ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں ایز اے پارٹنرز جو ہیں وہ رہ سکیں, ٹھیک ہے. سو اب اس کو چیزوں کو آپ نے نارملائز کرنا شروع کیا وین وی ور گروئنگ اپ. سو ٹی وی کے اوپر پبلکلی اگر کوئی نیوڈ سین ہے سو وہ نہیں آپ دیکھ سکتے تھے. وہ موویز فیملی میں نہیں دیکھی جاتی تھی جس کے اندر کوئی ایون کوئی ایسی انٹیمیسی والی ڈائلاگ بھی ہے, انٹیمیسی ہو نہیں رہی, ڈائلاگ ہے بٹ میں نے دکھایا جاتا تھا کہ درخت کا ایک شاٹ دکھا دیا اور اس کے اوپر دل سے میں نے آگے پتہ چل گیا کہ یہ کام گزر گیا, ٹھیک ہے جی. سو دس واز دی ڈیفینیشن آف انٹیمیسی ہمارے لیے. اب آپ جمس میں جائیں, ایون کہ آپ ٹی وی گھروں میں جائیں, جو ٹی وی بیچنے والے شو رومز ہوتے ہیں اس کے اندر انگلش گانے لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ساری وہ obscene سین چل رہے ہیں. نو بڈی مائنڈز اٹ ناؤ. فیملیز آ رہی ہیں, آپ فزیکل فٹنس سینٹرز کے اندر جائیں, خواتین ہیں مرد ہیں ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ گانے لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر وہ انٹیمیسی والے سین بھی وہ ہو رہے ہیں جو ریئل لائف سے بھی شاید بہت دور ہے. So nobody minds it. So this is how you change the DNA of society. True. یہ جو عورت مارچ میں ہمیشہ اتنی اس کے خلاف یا میں اتنا زیادہ ووکل ہوں نا اس کے بارے میں, بیکاز دس از ون اسٹیپ جس کے رزلٹ آپ کو ابھی نظر نہیں آئیں گے. آفٹر 5 decades آپ کو لگے گا کہ ایک مرد کا مرد کے ساتھ ایز اے پارٹنر رہنا ناٹ اے بگ ڈیل, اور آپ کے بچے آپ کو کہیں گے یار دس از دیئر پرسنل لائف, وائی آر یو کنسرن اباؤٹ دیئر پرسنل لائف. سو واٹ از یور ٹیک آن دس ایز اے ایجوکیشنسٹ, بیکاز یہ بچیاں ہمارے بچوں نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے اینڈ وی وانٹ دس سوسائٹی ٹو بی اے لیویبل سوسائٹی جس کے اندر دین اور سوسائٹی کے اندر ایک لمٹس جو ہیں وہ برقرار رہیں. مصطفیٰ آئی ایگری ود یو آن مینی پوائنٹس, لیکن اس میں ایک چیز ہم نے اور بھی وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ ایوری موومنٹ یا کوئی بھی جو تحریک شروع ہوتی ہے, بیکاز عورت مارچ بھی اٹ واز لائک اے موومنٹ. ہمارے یہاں یہ عورت مارچ کی تحریک تو بہت لیٹ اب جا کر کچھ سالوں سے جو ہے وہ میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ جو ہے وہ کچھ لائم لائٹ لینے میں جو ہے وہ سکسیزفل ہوئی ہے. بیسیکلی اس کا انہیرنٹ آئیڈیا تو یہی تھا کہ ویمن رائٹس, a girl's right to have an opinion simply, or a girl's right to say something about whether she wants to get married to a particular person or not. ٹھیک ہے, فیملی میں inheritance rights, اور where she wants to go and who she wants to meet. اس قسم کے اس کے بیسک جو ایک فیمنن تھیری پہ بیس جو اس کے آئیڈیاز ہیں وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جیسے جیسے چیزیں اس میں کلب ہوتی چلی گئی ہیں, جیسے آپ نے LGBT کی بات کی اور یہ ساری چیزیں, یہ چیزیں بہت, اس کو میں کہوں گی کہ دے ہیو انٹرڈ انٹو آور سوسائٹی جسٹ لائک آل آف اے سڈن. ٹھیک ہے, اور یوزلی پھر سوسائٹی میں یا سوشل چینج کے اگر تو جو پریکرسرز ہیں, جو اس کے بنیادی اسٹیپس ہیں, when those are missing and we only reach or we only get to see the outcomes, ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پر پرابلمس ڈیفینیٹلی آتے ہیں. جن پریکرسرز یا جن بیس لائنس کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ دس ایکچولی امپارٹنگ دی سینس آف رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک ہے, اب ہم رائٹ اینڈ رانگ کی سینس تو اپنی ینگ لاٹ کو سکھانے میں اتنے کامیاب نہیں ہو پائے, لیکن ہم نے ان کو LGBT سے انٹروڈیوس کرا دیا. تو اب وہ جو بیچ میں گیپ ہے نا, ایک انفارمیشن گیپ ہے, اس کی وجہ سے پھر پرابلم ڈیفینیٹلی آ سکتا ہے, جس کو آپ بھی ریفر کر رہے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ناٹ سو ایکسیپٹیبل ہیں, اور اس میں اگر ہم اپنے ریلیجن کو اور ریلیجس پریچنگس کو ذہن میں رکھیں تو ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں تو بالکل ہی اس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. لیکن آئی تھنک کہ عورت مارچ کی انہیرنٹ اسپرٹ کو اور اس کے انہیرنٹ کانسیپٹ کو اگر ہم مائنڈ میں رکھیں اور ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی کے طور پہ عورت کو دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں چاہے وہ 51% پاپولیشن ہے, لیکن ابھی بھی ان کے بہت سارے ایسے رائٹس جو کہ ان کو ہمارے ریلیجن نے تو دے دیے, ویسٹ نے وہ ان کو بہت بعد میں دیے. رائٹ ٹو انہیریٹنس, رائٹ ان دا پراپرٹی, اینڈ ہر ول اینڈ ہر opinion and respect of her opinion when it comes to her intimate decisions, جس میں اس کی شادی کا ڈیسیجن ہے, کتنے بچے ہونے ہیں اس کا ڈیسیجن ہے, وہ بچوں کو کس طریقے سے پالنا چاہتی ہے اس کا ڈیسیجن ہے. یہ ساری چوائسیز ہماری سوسائٹی نے, ناٹ دی ریلیجن بٹ ہماری سوسائٹی نے یہ خواتین کو دینی روک دی تھی پوائنٹ پہ, اور اس کے لیے اس کے اگینسٹ اتنی ریزسٹنس تھی کہ آئی مین کہ خاتون کو یا کسی بھی لڑکی کو یہ لگتا تھا کہ شاید اس کو ان اے وے انویزیبل کر دیا گیا ہے.
اور بائی انویزبل آئی مین کہ وین یو آر دیئر فزیکلی بٹ یور اوپینین, یور پرسونا, یور سے, اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹ ڈزنٹ کاؤنٹ. یو آر جسٹ آن دی ریسیونگ اینڈ. آپ صرف ریسیو کر رہے ہیں. بھائی نے کہہ دیا فیس بک پہ پروفائل نہیں بناؤ گی, نہیں بنی, آج تک نہیں بنی. آئی نو گرلز, انہوں نے بنی ہوئی پروفائلز اپنی ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, چاہنا یا نہ چاہنا کی تو بات ہی بہت بات کی تھی نا. اور بھائی بھی کون سا بھائی, ینگر بردر, ناٹ دی ایلڈر ون. ٹھیک ہے کہ چلو اس نے بڑے کی رسپیکٹ کی. چھوٹے نے کہا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا فیس بک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ جن ایگزامپلس کی طرف ریفر کر رہی ہیں, جی, یہ 100 میں سے 1-2 ہوں گی, 4 ہوں گی, 5 ہوں گی, 90% آپ بھی ایک مطلب آپ کے فادر واز اے میل فگر جنہوں نے آپ کی اپ برنگنگ کی اور آپ کو انڈیپینڈنٹ کیا اور اس طرح کی ٹریننگ آپ کی بچپن سے. یو اسٹل آفٹر ون یو گاٹ ماشاء اللہ میرڈ, اب آپ آگے کی پروسیس کرنے چلی گئی ہیں, بٹ آپ کی انڈیپینڈنس آپ کے والد نے ہی میک شیور کی تھی نا. جی, ٹھیک ہے, سو یہ تو وہ 1 2 4 6 5 ایگزامپلز ہیں. ہم صرف اسی کو پکڑ کے ایجنڈا بنا لیتے ہیں. میرا صرف ایجنڈا یہ کہ عورت مارچ کی وجہ سے ان خواتین کا فائدہ ہوا, بلکہ اور زیادہ لوگ جو ہے مرد گھبرا گئے کہ یار یہ کس طرح کی عورتیں بات کر رہی ہیں. جو وہ سلوگنس تھے, میرا جسم ڈیش ڈیش ڈیش, مطلب مجھے تو بولتے ہوئے زیادہ شرم آتی ہے کہ وہ عورت کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے. دیکھیں ایسی بات کرنا جو ہے نا, عورت اگر وہ عورت گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی ایسی بات کر رہی ہے نا کہ پورا دن توے پہ اور شام کو یہ جو بات ہے, وہ اس کے بچے بھی اگر سنیں گے تو ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ پبلکلی اس کو لبرٹی چوک پہ آپ آگے کھڑے ہو گئے ہیں. کون سی عورت کی بات کر رہے ہیں, یہ کون سا ایکسپریشن ہے؟ میں کہہ رہی ہوں ایکسپریشن کین بی ڈسکسڈ, اٹ کین بی ڈیبیٹڈ کہ نہیں, پر اٹ شوڈ بی ڈسکسڈ اینڈ اٹ شوڈ بی کرٹیسائزڈ بائی وومنس لائک یو, جو کہ اب ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی. اب خواتین کو اس مارچ کے اگینسٹ نکلنا چاہیے بھائی. جو وہ LBGTQ آپ کے بچوں کے لیے تیار کر رہے ہیں, آپ مردوں پہ کیوں کندھوں پہ کیوں ذمہ داری ڈال دی ہے؟ آپ مطلب کہ دوسرے آپ سوسائٹی کی جو سوشل ورکر خواتین ہیں, جب وہ مارچ نکلتی ہے تو اس کے اگینسٹ کیوں نہیں مارچ کرتی کہ بھائی تم میرا مسئلہ نہیں ڈسکس کر رہی, یہ میرا مسئلہ نہیں, تمہارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, تم اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے میرا نام کیوں استعمال کرو؟ کل کو مرد امپاورمنٹ کے لیے کوئی گے کمیونٹی کھڑی ہو جائے تو بھائی میں تو اپنے سارے مرد صافی حضرات کو اکٹھا کر کے پہنچ جاؤں گا کہ بھائی تم ہماری کون سی بات کر رہے ہو, یو آر اے گے کمیونٹی, تم اپنی گیزم کو مرد مین امپاورمنٹ کے اوپر کیوں بیچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ بیکاز مجھے پتا ہے کل کو میرے بچے جو ہیں they will say this is fine, مطلب کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ پارٹ آف اے بگر ہول نا, جیسے آپ نے کہا یو گیون دی ایگزامپل آف گے کمیونٹی, تو وہ آپ کے اوپر بھی ریفلیکٹ کرے گا. بالکل ویسے ہی عورت مارچ ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہے, ان کا ایک تھاٹ پروسیس ہے, ان کے کچھ ویو پوائنٹس ہیں جو انہوں نے شیئر کیے, بیکاز مے بی ان کے پاس اس کو شیئر کرنے کی لبرٹی تھی, اس کو شیئر کرنے کی, اس کو فریڈم تھی, ان کو پتا تھا کہ ہم اتنے امپاور خواتین, ہمارا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ہمیں کچھ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. بالکل ویری ٹرو. اور آئی تھنک کہ ان دا بیک گراؤنڈ جو خاتون سفر کر رہی تھی, اس کی والدہ بھی سفر کر رہی تھی, اس کی نانی یا دادی بھی سفر کر رہی تھی, وہ آج بھی اگر ہم اپنے بہت ڈیپ ڈاؤن اپنے اس میں دیکھیں شہروں میں اور رورل ایریاز میں, تو وہ سفرنگ ابھی بھی اسی طریقے سے ہے. مے بی شاید اس میں کچھ بہت بہتری اس طریقے سے نہیں آئی, ہاں, لیکن آئی تھنک کہ شاید اتنا سا افیکٹ ضرور آیا کہ ایٹ لیسٹ دے آر ایبل ٹو مینٹلی رجسٹر کہ یہ غلط ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. اگر مجھے انہیریٹنس میں میرا رائٹ نہیں مل رہا یا میری اوپینین کو اہمیت نہیں دی جا رہی گھر میں, تو یہ غلط ہے. کم سے کم یہ ٹیک اوے ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ ٹیک اوے وڈ ہیو گیون تھرو میڈیا, جو کہ دیا بھی جا رہا تھا. بہت سارے خواتین میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتی ہیں, بہت سارے خواتین وکیل ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, اور مطلب کہ بیرسٹرز ہیں جو کہ اپنے چینل سے بیٹھ کے اوپینین دیتی ہیں. ہمارے سب سے زیادہ تو اگر آپ بات کریں اس دور کے اندر, مولانا طارق جمیل نے اس پہ کام کیا ہے, جو بہنوں کے حق کے اوپر سب سے زیادہ, جو پراپرٹی کے اوپر جو بات کی ہے, وہ مولانا طارق جمیل آج سے بات نہیں کر رہے. سو وہ مولانا طارق جمیل بھی تو مرد ہے نا, اور وی ایگری ود دس کہ آپ پریشرائز کر کے بہنوں کو ایموشنل کر کے معافی کرا لیتے ہیں, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھائی جو کہ دے سکتا ہے اس کو دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور معافی کرنے سے معاف نہیں ہوتا کوئی معافی شافی, یہ معافی ایموشنل کر کے, عورت تو ہوتی ہی بیچاری ایموشنل ہے, ایموشنل کر کے معافی کرا لی, وہ کون سی معافی ہے؟ کہ جو آپ کے جن
ایڈوکیٹس کی آپ بات کریں کہ لائرز نے ایڈوکیسی کی اور ریلیجس میں کچھ سیگمنٹس تھے ایسے جنہوں نے ریلیجسلی بھی ویمن رائٹس کی ایڈوکیسی کی, لیکن ہاؤ مچ آف اے ڈفرینس ہیو دے براٹ, ہم اس کو بھی تو پھر مد نظر رکھیں نا کہ آپ کے سوشل سسٹم میں اس سے چینج کتنا آیا. مولانا طارق جمیل کے کہنے سے چینج ضرور آئے گا. آپ کی عورت, یہ جو عورت میں آج دیکھے تو غصہ ہی آتا ہے. چلیے آئی تھنک لیٹس ہیو let's not stretch this. let's not stretch this. Let's Yes, not stretch exactly. this. But thank you so much, Dr. Sabha, for coming in. You're ہمیشہ کی welcome. طرح آپ وی گوئنگ ٹو ہیو یو ونس اگین. ایک نشست کے اندر تمام تر ایشوز کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. بٹ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی پوڈ کاسٹ. اور کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے.